औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस HD की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। आप डेली चांद रात तक देखेंगे, रात 10 से रात 12 बजे तक ये स्पेशल नशरियात, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि तमाम ही मकातिब फ़िक्र से फ़जीलत रमज़ान पर बात करें और तारीख़ इस्लाम पर बात करें, शरीयत मोहम्मदिया पे बात करें और क्या क्या अहकामात हैं उन पर भी हम बात करें। हम पहले सेगमेंट के बाद जो दीगर सेगमेंट हैं हमारी उनमें कोशिश होती है कि नात हम्द व सना का एक हेल्दी कंपटीशन करवाया जाए और गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएं ताकि ज़िक्र रहमत लिल आलमीन बढ़ता रहे। मैं तारफ़ कराता हूँ, सबसे पहले मेरे साथ को होस्ट बिलाल हुसैन मौजूद हैं। बिलाल, शुक्रिया आपका, आप पहले दिन से हमारे साथ हैं। उनके साथ आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, अल्लामा ख्वाजा आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया अल्लामा। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, उनके साथ नौजवान स्कॉलर भी मौजूद हैं, उमर अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपका भी शुक्रिया। हमेशा की तरह हमारे जजेस हजरात भी मौजूद हैं, राना बासित सोरवदी साहब, आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद माज साहब, आपका भी शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आज इखलाक पर हम बात करेंगे। हुस्न इखलाक के लिए क्या क्या अहकामात हैं और बीइंग अ मुस्लिम हमें कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या दीन इस्लाम किस चीज़ की हमें तरबियत करता है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें हुस्न अखलाक और अच्छे किरदार का दर्स देती हैं। जी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगर हम तालीमात देखते हैं तो आपकी तालीमात में जगह जगह पर अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार और लोगों के साथ हुस्न सलूक करने के बारे में दर्स मिलता है। और कुरान मजीद भी इसी की अक्कासी करता है, जिस तरह कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तय्यबा ताहिरा जब आपसे सहाबा कराम ने सवाल किया कि अम्मी जान आप ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आपने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सुभान अल्लाह, सारा कुरान प्यारे मुस्तफ़ा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अखलाक देखना है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तो कुरान उठाकर देखें। कुरान जो जो अखलाक सिखाता है वो हमारे नबी ने दर्स दिया और करके बताया और उम्मत को तालीम दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक आप देखें और आपका अफ़्व दरगुज़र, आपकी लोगों के साथ खंदा पेशानी से मिलना और आपका अच्छा अखलाक देखें कि एक बार एक वाक़या मिलता है जी कि एक बार क्या हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का किसी के साथ एक मामला हुआ, एक ताजराना मामला था, एक सौदा तय हुआ। सौदा तय हो जाने के बाद अब एक डील थी कि इस तारीख को पेमेंट करनी है। ठीक है, अभी वो दिन नहीं आया था, तो जिसने वो पेमेंट लेनी थी वो शख्स वो दिन आने से पहले ही हुजूर की बारगाह में आ गया और कहा कि बहुत सख्त अल्फाज में उसने कहा कि तुम और तुम्हारा पूरा कुंबा ही ऐसा है कि तुम लोगों के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते। बड़े सख्त लहजे में उसने ये बात कही। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तशरीफ फरमा थे, आपको बहुत जलाल आया, गुस्से में आया, आपने तिरछी निगाहों से उसे गुस्से में देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर इसे इसकी खजूरें दे दो और कुछ बढ़ा कर दे देना, कुछ बढ़ा कर दे देना। उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह बढ़ा कर क्यों दूं, इसकी जो बनती है वही दूंगा। इसने अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया, एक तो अभी इसका दिन बाकी था, इसका वक्त अभी नहीं आया था, ये पहले मांगने आ गया और फिर जो है हम इसे दे रहे हैं, बढ़ा कर क्यों दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुमने इसे जो तिरछी निगाह से देखा है, हो सकता है इसके दिल पर ये बात गरा गुजरी हो, तो इसे अपना अच्छा अखलाक दिखाओ, इसे बढ़ा कर दो ताकि तुमसे मुतासिर हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर देखें आगे क्या हुआ। जब खजूरें दी, उमर फारूक आजम ने थोड़ी इजाफी दी, तो उसने कहा कि तुम इजाफी क्यों दे रहे हो। तो उमर फारूक आजम ने कहा कि मेरे नबी ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुछ बढ़ा कर दे दूं। तो उसने कहा कि ए उमर फारूक आजम, मैं मुसलमान नहीं हूँ, तुम मुझे शायद नहीं जानते, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक यहूदी कबीले से है और मैंने अपनी किताबों में तुम्हारे नबी की कुछ निशानियां पढ़ी थी। उन निशानियों में से 2 निशानियां मैं आजमा चुका था और 2 निशानियां अभी बाकी थी जो मुझे देखना थी। वो देखने के लिए मैं आज आया था, मैं तो आजमा रहा था इन्हें। कहा कि मैंने ये पढ़ा था उस किताब में कि जो नबी आखिर ज़मा होंगे उनका ये हुस्न अखलाक होगा कि अगर कोई उनसे गुस्से से और बदतमीजी से बात करेगा तो उनका सबर का पैमाना और बुलंद होता चला जाएगा और ज्यादा खाना पेशानी से मुलाकात करेंगे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु का अखलाक, आपका किरदार कि जहां कहीं भी आपने देखा तारीख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर जगह पे आपको अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार मिलता है। यही दर्स हमें
دین اسلام دیتا ہے اور یہی درس ہمیں رمضان دیتا ہے. آگے بڑھائیں گے سلسلے کو. عمر عباسی صاحب میں چاہوں گا کہ اخلاق پر آپ بھی روشنی ڈالیں، لیکن اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کر دیں، عدل و انصاف پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو موضوع بتایا میں اس پر چند باتیں کروں گا. صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب دخول المشرک فی المسجد. اس کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے. یہ میں آپ کو اخلاق کے متعلق بتا رہا ہوں حضور کے. کافروں کا ایک سردار ہے سمامہ بن اوسال الحنفی. اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے وقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سمامہ بن اوسال الحنفی ابھی مسلمان اسلام لے کر نہیں آیا، کافر ہے، بندہ ہوا اور کیا کہہ رہا ہے، کئی لوگوں کو قتل بھی کیا ہے. اور جب پنجرے کے اندر آئے تو کیا کہہ رہا ہے حضور، ان تقتلوا تقتلوا زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اگلی نماز کا وقت آیا، پھر اس نے یہ جملہ کہا، پھر چلے گئے. پھر تیسری نماز میں جب آیا تو اس نے فرمایا کہ حضور سے ان تقتلوا تقتلوا زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر. اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں اس لائق ہوں کہ آپ ایک قاتل کو قتل کر رہے ہیں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ سے بڑا مہربان اور آپ سے بڑا اخلاق والا کون ہے. حضور نے فرمایا کھول دو اس کو. سمامہ بن اوسال الحنفی جاتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور حضور سے کہتا ہے کہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا تھا، آپ کو دشمن، آپ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. یہ حضور کے اخلاق ہے. دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، بتوں کا ماننے والا ایک معصوم بچہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. بیوہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے. وہ اپنے ماں کو پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ کر رہا نہیں جاتا، اس سے اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، اسے کوئی لباس دے دو. اس کا چاچا اسے دھتکار کر واپس کر دیتا ہے. جب یہ گھر پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ماں پوچھتی ہے، سارا ماجرا سناتا ہے. تو اسے راستے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، چاچا کے پاس گیا تھا، دھتکار دیا. فرمایا چلے جاؤ سین حرم کے اندر، وہاں پر محمد نامی ایک شخص بیٹھا ہے، اس کو جا کر کہہ دینا تمہاری مراد پوری کر دے گا. یہ اپنی ماں کو سارا ماجرا سناتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا اس کے پاس نہ جانا، تمہارے باپ دادا کا دین نہ لے لے بتوں والا. یہ کہتا ہے بچہ میں جاؤں گا، پہلی شرط یہ رکھوں گا. ماں روانہ کر دیتی ہے. بچہ سین حرم میں پہنچتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سین حرم میں تشریف فرما ہے، آپ پر چادر رحمت پڑی ہوئی ہے. بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میں آپ کا دین نہیں مانوں گا. حضور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں آئے کس غرض سے ہو؟ کہا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، میری ماں کو لباس چاہیے. حضور چادر رحمت اتار کر اسے دیتے ہیں. اپنی ماں جب یہ ماں کے پاس لے جاتا ہے، ماں چادر رحمت پہنتی ہے. پوچھتی ہے بیٹا اپنے باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑا؟ کہا نہیں، میں نے پہلی شرط رکھی تھی، اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، بتوں کے دین کو. آپ سے سوال کرنے آؤ، آپ میری مراد پوری کریں گے، آپ میرے مسئلے کا حل نکالیں گے. اس ماں نے کہا نہیں بیٹا، جس نے اپنی چادر رحمت اتار کر دے دی، جاؤ اس کو کلمہ پڑھ کر. یہ حضور کے اخلاق تھے. آئے ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاؤں. حضور کے اخلاق کیا ہے؟ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر نہیں بھیجا. آئے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام لے کر نہیں آیا. حضور کے اخلاق دیکھیں، اسلام لے کر نہیں آیا ابھی. حضرت معاوض جس نے ابو جہل کو قتل کیا، اس کا اور حضرت معاوض کا آمنا سامنا ہوا. ابھی یہ تھا کہ یہ وار کرتا اکرمہ حضرت معاوض پر کہ پہلے اس پر وار ہو گیا.
خیر سارا ماجرا آگے چلا. حضور نے معافی کا اعلان فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے ہم اس کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں. اکرمہ کے دل میں آئی رحمت جوش آیا. اپنی اہلیہ سے کہا ام جمیل سے کہ جاؤ حضور سے کہو مجھے معاف کر دے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ام جمیل حضور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا خاوند اکرمہ جو اب تک آپ کا دشمن تھا اب دوست بننے کے لیے تیار ہے, کلمہ پڑھنے کے لیے آپ معافی فرما دیں. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, ہم نے معافی کا اعلان فرما دیا. یہ جاتی ہے اپنے خاوند کے پاس, خاوند کہتا ہے کوئی نشانی دکھاؤ کہ حضور مجھے معاف کر دیں. حضور کے اخلاق دیکھیں کتنا چوڑا سینہ ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے عمامہ مبارک کو اتارا اور کہا یہ لے جاؤ اس کے سامنے رکھ دینا. کہا کہ حضور نے نشانی کے طور پر دیا ہے کہ یہ ہمارے عمامے کو دیکھ لو, ہم نے تمہارے لیے معافی کا اعلان کیا. اب سنیں, اکرمہ مسلمان ہوتے اور حضرت عمر کا زمانہ چل رہا ہے. حضور پردہ فرما گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلا گیا. حضرت عمر کے دور کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے کفار سے. اکرمہ جنگ لڑ رہا ہے اور جب شہادت کا وقت آتا ہے تو اپنے چیف آف کمانڈر کو پیغام دیتا ہے کہ عمر کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اسلام لانے میں تم نے پہل کی, جنت جانے میں اکرمہ نے پہل کی. اگر حضور کے یہ اخلاق تھے تو دشمن دوست بن گئے, پرائے اپنے بن گئے, دھتکارنے والے محبت کرنے والے بن گئے. اور یہ آج کے دور کی میں آپ کو مثال دوں, یہی اخلاق ہم بھی اپنا سکتے ہیں. حضور کے اخلاق کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بہترین نمونہ ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں, آج امت بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہے. اگر اخلاق کا مظاہرہ کر لیا جائے, اللہ کی قسم وحشی آتا ہے, وحشی. حضرت حمزہ کا قاتل آتا ہے, حضور فرماتے کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر کی تلوار تو ہے ہی مشہور کافروں کو قتل کرنے کے لیے. حضرت عمر کا ایک جملہ یاد رکھیں کہ عمر کی تلوار منافق کی گردن پہ ایسے چلتی ہے کہ آر پار کر دیتی ہے. وحشی آتا ہے, منہ پہ کپڑا, اشہد انک رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. حضور نے فرمایا کون تم, منہ سے کپڑا نہیں ہٹتا. حضور اصرار کرتے ہیں, جب منہ سے کپڑا ہٹایا اشہد انک رسول اللہ فرمایا, حضرت عمر کی تلوار نکل جاتی. حضور فرماتے عمر چھوڑ دو. ایک کافر کو قتل کرنا, ایک کافر اب تک دشمن تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, ایک مسلمان اب تک دشمن تھا اب ہمارا دوست بن گیا. حضور نے صحابی بنا دیا. حضور کا صحابی بن گیا, دشمن تک کیا بن گیا, صحابی بن گیا. یہ حضور کے اخلاق تھے. یہ اخلاق کا درس ہمیں دینا چاہیے. آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے معاشرے میں اخلاق کی کمزوری ہے, جس کی وجہ سے مسلمان کفار کی طرف جا رہے ہیں. کفار چند ٹکوں کے خاطر, میں آپ کو ایک آسان مثال دوں, 5 روپے کا لائف بوائے شیمپو کا ساشا ہے, 5 روپے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اس کے اندر غیر نامحرم کی تصویر لگا کر اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کیوں؟ آخر ہمارا اندر کا دین, اندر کا ضمیر ہمارا مر گیا ہے. اگر یہی ضمیر ہمارا اخلاق حسنہ کے ذریعے جاگ جائے تو بڑی سے بڑی شے آ جائے. صحابہ کے سامنے قیصر و کسریٰ کے محلات آ گئے, سونے کے کنگن آ گئے, انہوں نے ٹھکرا دیا. حضور کی محبت تھی. بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر کوڑے کھا رہا تھا, جنت کے نشے میں نہیں تھا, اللہ کی محبت میں کھا رہا تھا. حضرت عمر کا زمانہ آ رہا ہے, خباب سے پوچھا اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے, تو خباب نے منہ سے کچھ نہیں بولا. آج ہم ایک تہجد پڑھ کے اللہ پہ احسان جتلاتے, ساجد بھائی, ایک رمضان کی 27 رمضان کی تہجد پڑھ کے کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں. تم نے 11 مہینے 22 دن کیسے گزارے یہ بھی تو سوچو. ایک تہجد پڑھ کے, ایک صلاۃ التسبیح پڑھ کے اللہ پہ احسان جتلانے. حضرت خباب نے منہ سے کچھ نہیں کہا, اپنی قمیض اٹھائی, کمر دکھائی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اتنی تکلیف؟ فرمایا امیر المؤمنین, میرے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھتے تھے, جنت کے چکر میں نہیں تھا, اللہ کی محبت میں کھائے تھے. تو یہی ہمیں یہی حضور کی تعلیم ہے. ہم انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی, دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی. آمین آمین. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا باسط سہروردی صاحب کو ہم بلال کہیں گے کہ ایک کلام کی فرمائش بھی پیش کر دیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کی تھی جب ہم انٹر ہو رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ آج آپ ان کی فرمائش کا ان کو کلام سنائیں. بہت ان کا حکم ہے, میں انشاءاللہ اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے,
قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دلوں جانو روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جو لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاة سکون عفوی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکت رحمت ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، اور جب سارا منظر ہو گیا کہتے ہیں کہ کاش زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر ایک تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رانا عبدالباسط سہروردی کا ایک الگ ہی اپنا انداز ہے، اور مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک کا، اور ہم بریک لیں گے، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ابھی اور سیگمنٹ باقی ہیں، دور دراز سے ہر عمر کے لوگ آ کے ٹرانسمیشن میں حصہ لیں گے، نعت منقبت پڑھیں گے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، ججز حضرات بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کیسی نعت ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو گفٹ ہیمپرز بھی دیں گے تاکہ ذکر رحمت للعالمین چلتا رہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔